तहरीम, हंसी मत रोको। मुझे पता है ये तुम्हारा काम है। वसीला ने आंखें छोटी करके तहरीम को देखा तो वो बिला वजह हंस पड़ी। ये लो नहीं रोकती हंसी, लेकिन काम कैसा? मैंने तो सुबह से करवट भी नहीं बदली बहन। देखो अब बनो नहीं। उसने बड़े से बुके को सामने बेड पर रखा। वाओ! तहरीम ने बुके की नफीस सजावट देखते सुरीली सी सीटी की आवाज़ निकाली। ये ऑरेंज वाला ट्यूलिप मैं निकाल लूँ? उसने हाथ आगे बढ़ाया। यार तुम इतना बंद क्यों रही हो? सच सच बताओ, तुम्हारी शरारत थी ना? एला तो कॉलेज गई है। वसीला को उसकी एक्टिंग से चिढ़ हो रही थी। अरे भाई कौन सी शरारत? ये इतना प्यारा बुके हमें तो गिफ्ट नज़र आ रहा है, तुम्हें शरारत क्यों लग रही है? तहरीम भी अपनी जगह सच्ची थी। उसे क्या पता वसीला क्या अखज़ किए खड़ी है। और वैसे भी उन्होंने तो वसीला के लिए घर पर सरप्राइज़ तैयार कर रखा था, जबकि वो बाहर से फूल लिए आ रही थी। ये बुके उधर बुक शॉप वाले को तुमने दिया? हाँ। अच्छा। तहरीम मुतअज्जब होकर किसी बुक शॉप वाले के मुतालिक सोचने लगी। बुक शॉप वाले ने ये कहा कि तहरीम ने उसे दिया है। वो जितना समझ आया उसी के मुताबिक सवाल करने लगी, जिससे वसीला मज़ीद झुंझुला गई। लेकिन इस बार तहरीम को पूरी बात भी बता दी। अरे वाह वसीला, तुम्हें भी सरप्राइज़ मिलने लगे, सो स्वीट। वो एकदम जज्बाती सी हो गई। ऐसे सरप्राइज़ की मुझे मोमिन से बड़ी उम्मीदें होती हैं वैसे, लेकिन वो भुलक्कड़ कभी याद ही नहीं रखता। मतलब ये तुम दोनों का काम नहीं है। वसीला पहली मर्तबा कुछ चौंकी। अभी कुछ देर पहले कासिम मामू ऑस्ट्रेलिया से आन पहुंचे हैं। मैंने तो नुदरत मामी के साथ मिलकर शाम की पार्टी तरतीब दी है। अब तो 5 बजे बस सबके इकट्ठा होने का इंतज़ार है। अच्छा हाँ, तुम बुक शॉप क्यों गई थी? यार अम्मी ने कासिम अंकल और उनकी मिसेस के लिए कोई ड्रेसेस लिए थे मैंगोरा से। अब वो चाह रही थी कि अच्छी सी पैकिंग में दें। मैं तो बस कुछ गिफ्ट रैपर्स वगैरह लेने गई थी। लेकिन ये कौन हो सकता है जिसे तुम्हारे बुक शॉप पर जाने का भी पता था और उसने ऐसे स्पेशल अंदाज में विश भी कर दिया? और अरे अब डराओ नहीं मुझे। वसीला को खौफ से झुरझुरी आ गई। ऐसी थ्रिलिंग बातों से मेरी तौबा। हाँ लेकिन यार चुप करो ना। वसीला ने उसे कुशन खींच मारा। दिल अंदर ही अंदर बुरी तरह डर रहा था। अब तक के वक्त में वो उसे तहरीम और एलिया की तरफ से सरप्राइज समझकर बिल्कुल रिलैक्स थी, लेकिन ये तो कुछ और ही था। और अब पता नहीं कि क्या था। वो बुके को वहीं छोड़कर बाहर निकल गई। इस मामले से दिमाग हटा लेना ही बेहतर था। चाय पी लो तानिया, आराम मिलेगा। ज़किया बेगम ने हौले से उसका कंधा छुआ तो उसने हाथ आंखों से हटाया। इसीलिए कहती हूँ ज़्यादा गहराई से मत लिया करो इन बातों को। अब क्या हर मरीज़ की कहानी इसी तरह दिल से लगाकर बैठ जाओगी? वो डॉक्टर फिर अच्छे हुए ना? जिस्मानी तकलीफ़ की दवा देकर एक को रुखसत किया और दूसरे को आवाज़ लगा दी। किसी की ज़ाती ज़िंदगी जानने का झंझट ही कोई नहीं। ज़किया बेगम का एक ही शिकवा था। तानिया ने मुस्कुराकर गरम चाय का कप उनके हाथ से ले लिया। मुझे तो लगता है मुझसे ज़्यादा आप मेरे पेशेंट्स की लाइफ पर सोचने लगती हैं। हाँ तो और क्या? ज़किया बेगम ने मुंह बनाया। अब ऐसी दर्दनाक कहानियाँ सुनाओगी तो जी लगेगा किसी और काम में। सॉरी, मुझे एहतियात करनी चाहिए। अब बिला वजह स्ट्रेस ना लें। तानिया को हकीकी दुख हुआ। उसने दिल में तय किया कि आइंदा वो सोच समझकर उनसे अपने मरीजों के किस्से शेयर किया करेगी। आज उसके क्लिनिक पे एक बुजुर्ग आए थे। जिंदगी दरसों तदरीस में गुजरी थी, अब रिटायर्ड थे। उनका मसला यह था कि उनके 4 बेटे जो अब बड़े बड़े ओहदों पर थे और अपनी अपनी खुशहाल ज़िंदगी गुजार रहे थे, वो उनकी बात को अहमियत नहीं देते थे। उनके रवैये से ऐसा जाहिर होता जैसे वो उन्हें ज़िंदगी के हर मामले में रिटायर्ड ही समझने लगे थे। डॉक्टर दानिया से उनकी गुजारिश बस इतनी थी कि उन्हें किसी के दिल में अपनी अहमियत और कदर पैदा नहीं करनी, सिर्फ अपनी हसास तबीयत को मारना है। उसके लिए कोई मशवरा, कोई दवा अगर काम करती हो तो वो उन्हें हर कीमत पर चाहिए थी। तानिया ने उनकी बातों पर अपने आंसुओं को बड़ी मुश्किल से ज़ब्त किया था। बुजुर्गों की बेबसी पर उसे हमेशा ही बड़ी तकलीफ जैसी घुटन महसूस होती थी। तो कहना मानेंगे वो तुम्हारा? जब मैंने उनके मशागिल पूछे तो उन्होंने कहा कि वो तारीख से बहुत दिलचस्पी रखते हैं। मैंने उनसे कहा कि तारीख़ी कुतब की दस्तयाबी में मैं उनकी मदद करूंगी। बस वो अपनी पसंदीदा तारीख़ी बुक से मुताले का आगाज़ करें। और आपको ये जानकर खुशी होगी कि आजकल वो इस्लामी तारीख़ पे काम भी कर रहे हैं और बहुत मगन हैं। वैसे तन्नू, तुम्हारा काम है बड़ा दिलचस्प। जी, आम डॉक्टर्स की तरह नहीं कि एक को दवा दी और दूसरे को आवाज़ लगा दी। तानिया ने उन्हीं के जुमले से हिसाब बराबर किया तो वो हंसकर उसके कंधे पर धप लगाती उठ खड़ी हुई। तानिया भी खुलकर हंसते अपने सर के दर्द को कम होता महसूस करने लगी। वसीला, ओ वसीला। रिजवाना रिसीवर हाथ में पकड़े वसीला को ऊंची आवाज़ में पुकार रही थी। जी अम्मी। वो कमरे से निकली थी। तहरीम की अगले रोज़ मेहंदी का फंक्शन था। जहेज़ का भारी सामान नुदरत के यहाँ सेट हो चुका था।
صرف تحریم کے سوٹ کیس تیار ہونا باقی رہ گئے تھے۔ وہ خود تو ایلیا کے ساتھ بیوٹی پارلر چلی گئی تھی، پیچھے وسیلہ ہی اس کے کپڑوں کی پیکنگ کا کام سنبھال رہی تھی۔ بیٹا تمہاری کسی ٹیچر آصفہ کی کال ہے۔ انہوں نے ریسیور وسیلہ کو تھمایا اور عجلت میں وہاں سے چلی گئیں۔ میم آصفہ؟ وسیلہ نے حیرت آمیز خوشی سے زیر لب دہرایا۔ جی وسیلہ، میم آصفہ بات کر رہی ہوں، آپ کی انگلش کی ٹیچر۔ سامنے سے مسکرا کر وضاحت کی گئی اور وسیلہ شرمندہ ہو گئی۔ میم آپ کا نام ہی کافی ہے، میں تو بس حیران ہو رہی تھی کہ… آپ کی حیرت بجا ہے وسیلہ، آصفہ سنجیدہ ہوئیں۔ دراصل میں آج کل سید الشریف میں ہوتی ہوں، میدان چھوڑے تقریباً 5 سال ہو گئے ہیں۔ جی میم، کچھ پرانی کلاس فیلو سے پتہ چلا تھا کہ آپ وہیں پر شفٹ ہو گئی ہیں۔ کیسی ہیں میم آپ؟ الحمدللہ، آپ بچوں کی دعائیں ہیں۔ وسیلہ مجھے آپ سے کچھ کام ہے۔ پلیز میم، آپ حکم کریں، میں ہر وقت حاضر ہوں۔ جب میں میادم میں تھی تو چوکیدار اشرف یاد ہے نا؟ جی میم، اشرف چاچا بالکل یاد ہیں۔ جب ان کی ڈیتھ ہو گئی تو ان کی فیملی کی میں کبھی کبھار امداد کر دیا کرتی تھی، لیکن اس ماہ منی آرڈر کی رقم واپس گھر آ گئی ہے۔ پوسٹ مین کو بتایا گیا کہ انہوں نے وہ گھر چھوڑ دیا ہے۔ مجھے کافی پریشانی ہے کہ اب میں ان کو کیسے تلاش کروں۔ انہوں نے بھی مجھ سے کوئی رابطہ نہیں کیا۔ اوکے میم، میں آپ کو پتہ کر کے بتاتی ہوں، آس پڑوس سے معلوم کر لوں گی۔ تھینک یو وسیلہ، مجھے اندازہ تھا کہ آپ میرا کام کر سکتی ہیں۔ شکریہ کی کوئی بات نہیں میم، میرے لیے خوشی اور اعزاز کی بات ہوگی اگر میں آپ کے کسی کام آ سکوں۔ اوف خدایا، کوئی تو میری پرابلم سمجھے۔ تحریم بے چینی سے برآمدے میں چکر کاٹتے مسلسل ہتھیلی پہ موبائل بجائے جا رہی تھی۔ نصرت ممانی کو وہ 3-4 مرتبہ کالیں ملا چکی تھی۔ تحریم کا مسئلہ ایک وہی حل کر سکتی تھیں، لیکن یقیناً وہ اپنے مہمانوں کی آمد کی وجہ سے بزی تھی۔ دوسرا نمبر مومن کا تھا، لیکن وہ تو کارڈ بٹتے ہی جیسے آپ مایوں بیٹھ گئے تھے۔ تحریم کا خود تو بالکل ان روایتوں سے کچھ لینا دینا نہیں تھا، لیکن مومن ان روایتوں کی مکمل پاسداری کر رہا تھا۔ تحریم کو شادی سے پہلے ہر حال میں اپنا کمرہ دیکھنا تھا۔ وسیلہ نے اس کی حالت دیکھتے ہوئے صبح ہر اینگل کی تصویریں اسے لا کر دکھائیں، لیکن انہیں دیکھ کر تو تحریم اور بھی زیادہ تڑپ اٹھی۔ اسے کمرے کی سیٹنگ پر شدید اعتراض تھے۔ بیڈ اس دیوار کے ساتھ کیوں رکھا؟ صوفہ فلاں جگہ ہونا چاہیے تھا۔ ڈریسنگ ٹیبل یوں کیوں ہے اور میز وہ کیوں؟ وغیرہ وغیرہ۔ میری توبہ تحریم! وسیلہ ہاتھ جوڑ کر اٹھ کھڑی ہوئی۔ مجھے میم آصفہ کے ایک بہت ضروری کام سے نکلنا ہے، میں جا رہی ہوں۔ ایلا، اے ایلا! تحریم نے باہر نکلتی ایلیا کو بازو سے پکڑ کر روکا۔ کہاں جا رہی ہے میری بہن؟ نصرت مامی کی ہیلپ کرنے، مہمان کافی ہیں، لنچ میں انہیں دقت نہ ہو اس لیے۔ سنو یار، میرا ایک کام کر دو۔ تحریم نے لہجہ سرگوشیانہ کیا اور ایلیا کو تبھی خطرے کی بو آ گئی۔ تو نکر بہن کو دیکھا جس پر تحریم نے بساختہ سر کھجایا۔ تو مجھے اپنا کمرہ دیکھنا ہے، بلاخر جھجک ترک کرتے اس نے فٹ سے کہہ دیا۔ مطلب آپ چوری چوری اپنا کمرہ دیکھنا چاہتی ہیں؟ تو آپ کے وہ ہونے والے وہ کدھر ہیں؟ ان کی مدد لو نا۔ یہ لو، وہی تو دغاباز نکلے، کچھ سننے کو تیار ہی نہیں ہیں۔ تحریم نے کسی طرح ایلیا کو منا ہی لیا تھا۔ ایلیا جالی والا دروازہ کھول کر برآمدے سے ہوتی کوریڈور میں آئی۔ یہاں کا سب سے پہلا روم ہی مومن اور تحریم کے لیے سیٹ کیا گیا تھا۔ ایلیا نے اندر جھانکا تو وہاں بھی کوئی نہیں تھا۔ آ جاؤ آپی، اس نے باہر نکل کر آواز دی اور تحریم خوشی سے اچھلتی کودتی اندر دوڑی۔ تحریم کا کمرے کی سجاوٹ دیکھ کر منہ کھلے کا کھلا رہ گیا۔ وسیلہ نے تو صبح سویرے اسے تصویریں دکھائی تھیں، لیکن اس کے بعد مومن نے شاید کچھ تبدیلیاں کی تھیں۔ کمرے کا خوابناک ماحول دیکھ کر تحریم کو سچ مجھے ایلیا سے شرم آ گئی۔ اب ہو مطمئن؟ ایلیا نے بازو پھیلا کر کمرے کی سیٹنگ کی جانب اشارہ کیا۔ تم بلا وجہ… الفاظ ایلیا کے منہ میں ہی رہ گئے۔ اسے دروازے کے باہر مومن کی آواز سنائی دی۔ شاید وہ کسی سے موبائل فون پر بات کرتا ہوا آ رہا تھا۔ مومن؟ تحریم نے بھی آنکھیں پھیلائیں اور پھر غڑاپ کر کے کھڑکی کے بھاری براؤن پردوں کے پیچھے چھپ گئی۔ ایلیا منہ کھولے کچھ کہنے کی کوشش میں کھڑی رہ گئی جب مومن اچانک کمرے میں داخل ہوا۔ تم یہاں؟ مومن کا ایلیا کو اپنے بیڈ روم میں دیکھ کر ماتھا ٹھنکا۔ کوئی کام ہے؟ اس نے بامشکل لہجے کو نرم کیا کہ وہ اور وسیلہ مسلسل اس کی امی کے ساتھ کاموں میں لگی تھیں۔ جی بھیا، وہ میں بیڈ شیٹ دیکھنے آئی تھی۔ تحریم آپی نے پوچھا تھا نا، اس لیے۔ اس نے بات سنبھالی۔ تو دیکھ لیا؟ مومن نے موبائل والے ہاتھ سے نہایت بدمزاجی سے بیڈ کی جانب اشارہ کیا۔ مومن کمرے کو لاک کرنے کی نیت سے آیا تھا۔ جی۔ اس نے سر تو ہلایا لیکن ٹس سے مس بھی نہیں ہوئی۔ تو آ جاؤ، میں کمرہ بند کر دوں۔ اس نے ایلیا کو ہاتھ سے باہر نکلنے کا اشارہ کیا تو وہ تھوک نکلتے ہوئے ہلتے پردے کو دیکھنے لگی۔ بھیا میں تصویریں بنا لوں تحریم آپی کو دکھانے کے لیے؟ اس نے اپنی طرف سے بہانہ سوچا۔ موبائل کہاں ہے؟
وہ اس کے خالی ہاتھوں کو دیکھ رہا تھا۔ ایلیا نے شرمندگی سے آنکھیں بھینچیں۔ چلو، مومن نے اس بار سیدھے سباؤ نکلنے کا اشارہ کیا اور وہ بے بسی سے پھر پردے کو دیکھے گئی۔ تحریم آپ ہی لاک ہونے والی تھیں۔ دل میں سوچا، ہونے دو لاک، ایک بار مومن بھیا یہاں سے چلے جائیں، وہ ندرت ممانی کے ساتھ آ کر تحریم کو نکال لے جائے گی۔ بلکہ زیادہ امکان تو یہی تھا کہ آپ ہی خود ہی اندر سے لاک کھول کر باہر آ سکتی تھیں۔ وہ مطمئن انداز میں باہر نکلی۔ مومن نے دروازہ بند کیا اور تحریم تڑپ کر دروازے تک پہنچی۔ کھولو کھولو، اس نے دیوانہ وار دروازہ پیٹنا شروع کر دیا۔ مومن نے ایک حیرت بھری نگاہ ایلیا پر ڈالتے ہوئے دروازہ کھولا تو گھبرائی بوکھلائی تحریم نظروں کے سامنے تھی۔ تم؟ مومن نے غصے سے گھورا، لیکن آگے سے تحریم پیارا سا مسکرا دی۔ مومن نے گڑبڑا کر ایلیا کی طرف دیکھا اور وہ بری طرح خجل ہوتے ہوئے وہاں سے بھاگ کھڑی ہوئی۔ اشرف کے گھر والوں کا ایڈریس وسیلہ کو اس کے پڑوس سے ہی مل گیا تھا اور وسیلہ اب اشرف کے بیوی بچوں کا نیا ایڈریس لے کر وہاں تک آ گئی جہاں وہ اب رہتے تھے۔ ہاں، لیکن آگے کی لوکیشن سمجھنا اب ذرا مشکل لگ رہا تھا۔ سامنے کچھ دکانیں تھیں، اس نے ابھی چلنے کا ارادہ ہی کیا تھا کہ دکانوں سے چند قدم پہلے ایک پولیس جیپ آ کر رکی اور ایک پولیس والا جیپ سے اتر کر پشت کیے دوسری سیٹ سے کچھ سامان اٹھانے لگا۔ ایکسکیوز می، وسیلہ نے بنا سوچے اسی کو آواز دے ڈالی۔ منصب چونک کر پلٹا تو بے ساختہ حیرت سے دوچار ہوا۔ وہ طوفانی رات اور چند روز پہلے پھولوں کی بوکے والی لڑکی آج تیسری مرتبہ اس کے سامنے کھڑی تھی۔ براؤن اور بلیک کڑھائی والی چادر اپنے گرد ایسے مکمل اوڑھے کہ بال تک دکھائی نہ دے رہے تھے۔ منصب نے پھر بھی اسے پہچان لیا کیونکہ وہ ہر بار اسی طرح باوقار حلیے میں کوئی نہ کوئی چادر اوڑھے ہی اسے دکھائی دی تھی۔ وسیلہ کی آنکھوں میں پیدا ہوتی حیرت بھی جل شناسائی میں تبدیل ہوئی۔ وہ طوفانی رات والا لڑکا؟ آپ؟ وہ ایک دم ٹھٹکی۔ ارے آپ؟ وسیلہ کی آپ میں اگر حیرت تھی تو منصب کے آپ کہنے میں ایک دوستانہ سا ہلکا پھلکا پن تھا۔ جی، مجھے یہ ایڈریس جاننا تھا۔ وسیلہ نے عام سے انداز میں اس کی جانب پرچی بڑھائی۔ آپ میرے ساتھ آئیے، ہمیں وہاں اوپر تک جانا ہے۔ منصب نے ایڈریس دیکھ کر ہاتھ سے اونچائی کی طرف اشارہ کیا۔ آپ جانتے ہیں اس ایڈریس کے بارے میں؟ وہ پتہ نہیں کیوں بے یقین سی تھی۔ جی آ جائیے۔ منصب نے پرچی وسیلہ کو واپس دے کر اپنے تھیلے اٹھائے اور آگے چل دیا۔ وسیلہ نے بھی پیش قدمی کی۔ منصب نے بجائے گھاس سے گزرنے کے چند قدم آگے جا کر پتھروں کا راستہ اپنایا اور اوپر چڑھنے لگا۔ وہ اپنے گھر اور اپنے علاقے سے کافی دور ایک تقریباً انجان جگہ پر ایک اجنبی پر بھروسہ کرتے اندھوں کی طرح آگے بڑھتی جا رہی تھی۔ دل میں اچانک ہی ایک خیال آیا کہ اشرف کے پڑوسیوں نے اسے کافی تفصیل سے پتہ سمجھایا تھا اور اس تفصیل میں کہیں کسی چڑھائی چڑھنے کا کوئی ذکر نہیں تھا۔ جبکہ یہ پولیس والا، اس نے آگے چلتے منصب کو دیکھا جسے اس طوفانی رات کی مصیبت میں بس کچھ دیر کا ساتھ رہا تھا۔ وہ اس پر بلا وجہ بھروسہ کر کے اس کے قدموں پر چلتی جا رہی تھی۔ دل میں شک کے بیج نے زور پکڑا۔ ہمیں کہاں تک جانا ہے؟ وہ ایک دم اپنی جگہ پر ڈٹ گئی۔ بس اب تو پہنچ گئے سمجھیں، یہیں 6 اسٹیپ کے بعد۔ اوہ، میں کسی اور ٹائم آ جاؤں گی، ابھی مجھے واپس جانا ہے۔ وہ تیزی سے بنا اسے سنے وہ ترتی چلی گئی اور منصب اپنی بات منہ میں لیے دیکھتا رہ گیا۔ وہ جھٹ پٹ نیچے کہیں غائب ہو گئی تھی۔ منصب کندھے اچکا کر مزید آگے بڑھ گیا۔ وسیلہ اکیلے چلے آنے پر اب دل ہی دل میں پچھتا رہی تھی۔ سوچا اس بار مطلوبہ گھر نہ ملا تو اگلی بار ایلیا کو ساتھ لائے گی، لیکن بہرحال اللہ نے اس کی سن لی تھی۔ دکان والوں نے جس مکان کے متعلق بتایا تھا وہی اشرف چوکیدار کا نکلا۔ چاچے کا 13-14 سالہ بیٹا حفیظ دروازے پر آیا۔ اشرف چوکیدار کا گھر مل گیا تھا اور وسیلہ نے دل ہی دل میں اس پولیس والے کو کوسا جو اسے بہکا کر اوپر کہیں اکیلے میں لے جا رہا تھا۔ منصب کہاں ہو؟ بیل بج رہی ہے، تم جاتے ہو یا لبنہ کو بھیجوں؟ رمشا نے کچن سے ہانک لگائی۔ صفورہ کپڑے دھونے میں مصروف تھی۔ لبنہ کو اس نے لکھنے کا کام ذمہ لگا کر اندر بٹھایا تھا۔ دروازے پر معلوم نہیں کون آیا تھا۔ ہاں جا رہا ہوں۔ منصب نے ڈریس چینج کر کے چپلیں پیر میں پہنی اور دروازے پر پہنچا۔ آپ؟ دروازہ کھلتے ہی وسیلہ کو پولیس والا دکھائی دیا جو اس کے لیے قطعی غیر متوقع تھا۔ حالانکہ حفیظ کی میت میں دوبارہ اوپر چڑھتے وہ شرمندہ سی تھی کہ پولیس والا بھی کچھ دیر پہلے اسے یہیں لا رہا تھا، لیکن یہ تو اس نے بالکل نہیں سوچا تھا کہ پولیس والا اسے اپنے ہی گھر لے جا رہا تھا۔ منصب کو البتہ زیادہ حیرت نہیں ہوئی۔ اس نے چہرے کو بمشکل سنجیدہ رکھتے لڑکی کو اندر آنے کی اجازت دی۔ لڑکی کے پیچھے صفورہ کا بیٹا حفیظ جھانک رہا تھا۔ صاحب، اماں بھی ادھر ہی ہے نا؟ ہاں اندر ہیں۔ اوکے صاحب، ان باجی کو اماں سے کچھ کام ہے، میں جاتا ہوں، گھر اکیلا ہے۔ حفیظ تو اپنی کہہ کر فوراً ہی پلٹ گیا اور وسیلہ نچلا لب شرمندگی سے دانتوں میں دبائے آگے بڑھی تو چہرے پر ہلکی مسکراہٹ بھی تھی۔ آئی ایم سوری۔
وہ اصل میں ایڈریس بتانے والوں نے کسی پہاڑی وغیرہ پر گھر ہونے کی کوئی بات نہیں کی تھی، اس لیے میں گھبرا گئی تھی۔ جی، بتانے والے بھی اپنی جگہ پر صحیح تھے، کیونکہ ان لوگوں کا گھر تو نیچے سڑک پر ہی ہے، لیکن یہاں وہ کام کرتی ہیں اور اس وقت یہیں پر تھیں۔ تو آپ نے بھی نہیں بتایا کہ وہ آپ کے گھر میں ہیں۔ ابھی میں یہ بھی کہتا کہ آپ کو اپنے گھر لیے جا رہا ہوں۔ منصب نے شگفتگی سے اپنے پر زور دیا تو وسیلہ پہلی مرتبہ کہکا لگا کر ہنس دی۔ منصب نے جب ایڈریس میں حفیظ ولد اشرف مرحوم دیکھا تو فوراً ہی سمجھ گیا کہ وہ اشرف کی بیوی صفورہ سے ملنا چاہتی ہے، اور وہ یہ بھی جانتا تھا کہ صفورہ اور لبنہ انہی کے گھر کام کر رہی ہیں۔ وہ اسے لیے لاؤنج میں آیا، اسے بیٹھنے کا کہہ کر رمشا کو آواز دی اور خود اپنے کمرے کی طرف بڑھ گیا۔ السلام علیکم۔ رمشا کو کچن سے نکلتے دیکھ کر وسیلہ فوراً اٹھ کھڑی ہوئی۔ آپ؟ رمشا کی آنکھوں میں اس سامنے کھڑی پیاری سی لڑکی کو دیکھ کر حیرت اتر آئی۔ سلام کا جواب بھی دینے کا خیال نہیں آیا۔ آپ مجھے جانتی ہیں؟ وسیلہ نے ہلکی سی مسکراہٹ کے ساتھ خوش اخلاقی سے پوچھا۔ وہ ایکچولی نہیں۔ رمشا اپنی عجلت پر نادم تھی۔ منصب نے اسے پھولوں والی بات کا ذکر کرنے سے منع کیا تھا۔ اچھا، مجھے لگا شاید آپ نے مجھے پہچان کر ایسا کہا۔ جی بس کسی کی جیسی لگیں آپ۔ رمشا نے خود ہی بات سمیٹ لی۔ ایکچولی مجھے صفورہ بی بی سے ملنا ہے۔ میری ٹیچر ہیں آصفہ شاہ، ان کا پیغام ہے ان کے لیے۔ او صحیح، آپ بیٹھیے، میں صفورہ کو بلاتی ہوں۔ رمشا نے فوراً کچن میں آ کر گلاس میں جوس ڈالا اور پچھلے سین سے صفورہ کو آواز دے کر بلایا۔ چھوٹی ٹرے ہاتھ میں لیے لاؤنج میں آئی تو لبنہ کمرے سے نکل کر تعجب سے انگلیاں منہ پہ رکھے اس لڑکی کو دیکھ رہی تھی۔ رمشا باجی، یہ تو پھولوں والی لڑکی ہے نا؟ جی؟ وسیلہ بیچاری ایک بار پھر حیرت سے اٹھ کھڑی ہوئی، جبکہ رمشا کی آنکھوں کے اشارے لبنہ کے سر پر سے گزر گئے۔ وہ اس دن ہم نے منصب بھیا کا پھولوں کا بکے غلطی سے آپ کو بھجوا دیا تھا۔ لبنہ نے دانت نکال کر وضاحت کی۔ اس مرتبہ رمشا نے جوس پیش کرتے خود ہی سبھاؤ سے ساری کہانی بیان کر دی۔ اوہ! وسیلہ کلاس لیتے ہوئے ہنس کر واپس صوفے پر بیٹھ گئی۔ اچھا ہوا آپ نے مجھے تفصیل بتا دی۔ پچھلے کئی دنوں سے میں تجسس سے زیادہ پریشانی میں تھی کہ آخر وہ پھول کس کی طرف سے آئے ہیں۔ مجھے تو اپنی 2 بہنوں کے علاوہ تیسرا بندہ ہی اب تک کوئی نہیں سوجا تھا۔ تو سمجھیں وہ آپ کی تیسری بہن تھی۔ رمشا نے خوش دلی سے اضافہ کیا تو وسیلہ مسکرا دی۔ کیا میں اپنی تیسری بہن کا نام پوچھ سکتی ہوں؟ او سوری، میرا خیال ہے ہم تعارف کرانا بھول ہی گئے۔ میرا نام رمشا ہے، یہ لبنہ ہے صفورہ بی بی کی بیٹی، اور میرا نام وسیلہ ہے۔ تو آپ کی بھی اس دن برتھ ڈے تھی وسیلہ؟ رمشا بے یقین تھی۔ جی، ورنہ میں دکاندار سے وہ پھول لیتی ہی کیوں؟ اس نے باقاعدہ اعلان کر کے کہا کہ شاپ میں موجود جس بندے کی آج برتھ ڈے ہے یہ بکے اس کے لیے ہے۔ یہ واقعی عجیب بات ہے ویسے۔ جی، وسیلہ نے اس کے بھائی کے موضوع پر بولنے سے گریز کیا۔ کچھ ہی دیر میں صفورہ اپنا کام نپٹا کر اندر آ گئی۔ اب سے پہلے شاید ان لوگوں کے پاس موبائل نہیں تھا۔ اوکے، میں اب چلتی ہوں۔ آپ سے مل کر بہت خوشی ہوئی رمشا۔ وسیلہ نے ہاتھ مصافحے کے لیے آگے بڑھایا۔ مجھے آپ سے زیادہ خوشی ہوئی ہے وسیلہ، کیونکہ ہمیں یہاں آئے ابھی بہت کم وقت ہوا ہے، سوائے صفورہ بی بی کی فیملی کے کسی سے کوئی جان پہچان نہیں۔ اوہ، تو پھر آپ کو ہمارے گھر آنا چاہیے۔ ہمارا عورتوں سے بھرا گھر آپ کو یقیناً بہت اچھا لگے گا۔ صفورہ بی بی، لبنہ اور وسیلہ بات کرتے کرتے گیٹ تک آ گئیں۔ رمشا سے اجازت لے کر تینوں ایک ساتھ باہر آئیں۔ ڈھلان اتر کر نیچے آتے صفورہ اور لبنہ اپنے گھر کے راستے کو مڑ گئیں، اور وسیلہ جب شاپس کے نزدیک پہنچی تو دکانیں بند ہو چکی تھیں، اور جیپ کا بونٹ کھولے منصب وہاں کھڑا تھا۔ وسیلہ کو دیکھ کر مسکراتے ہوئے بونٹ بند کیا۔ کام ہو گیا آپ کا؟ جی ہو گیا۔ اور وہ کچھ دیر کے لیے جھجک کر رکی۔ منصب مکمل متوجہ ہوا کہ وہ کچھ اور بھی کہنا چاہتی ہے۔ سوری، میں نے بلا وجہ برا گمان کیا۔ وسیلہ کا اشارہ کچھ دیر پہلے کی بات کی طرف تھا۔ اوہ، اٹس اوکے، میں نے بالکل برا نہیں مانا۔ احتیاط میں انسان کے کئی فائدے چھپے ہوتے ہیں، آپ نے اچھا کیا۔ ایک معذرت اور بھی ہے، اس روز آپ کی سسٹر نے آپ کے لیے پھول خریدے لیکن وہ میرے پاس آ گئے۔ اس کے لیے بھی معذرت کی ضرورت نہیں، وہ ایک غلط فہمی تھی، اس میں آپ کا کیا قصور؟ اٹ واز جسٹ اے کوانسیڈنس۔ جی ویسے عجیب اتفاق ہے برتھ ڈے کا ایک ہونا، وسیلہ کو ماننا پڑا۔ منصب نے سرسری ایک نظر وسیلہ پر ڈالی، اور کبھی کبھار کچھ اتفاقات سلسلہ ثابت ہوتے ہیں، چند اور اتفاقات کا۔ جی؟ وہ حیران ہوئی۔ جی، یہ سچ ہے، جیسے ہماری سالگرہ تو ایک دن ہے ہی، ہم دونوں اس بک شاپ میں بھی اتفاق سے ایک ساتھ موجود تھے، اور ابھی کچھ دیر پہلے آپ جو ایڈریس میرے پاس پوچھنے کے لیے لائیں وہ بھی اتفاقاً میرا اپنا ہی نکلا۔ اوہ ہاں بالکل، وسیلہ نے جیسے اب سوچا اور بے ساختہ ہی ہنس دی۔ انفیکٹ اس رات طوفان میں بھی ہم ایک ساتھ ایک ہی جگہ پہ پھنس گئے تھے۔ یہ بھی ہے، منصب متفق ہوا۔ آپ کا زخم اب کیسا ہے؟
اس رات زخمی ہو جانے والے لڑکے کا گہرا زخم اور وہ خون اب تک اسے بھول نہیں پایا تھا۔ جی اللہ کا شکر ہے، اب بالکل ٹھیک ہے۔ اوکے، مجھے اب اجازت۔ وسیلہ نے گھڑی میں وقت دیکھا، اسے گھر سے نکلے کافی ٹائم ہو چکا تھا۔ مس وسیلہ، منصب نے جاتے ہوئے وسیلہ کو نام لے کر آواز دی تو وہ چونک کر مڑی۔ مجھے لگتا ہے ہمارا 5واں اتفاق شاید یہ ہے کہ ہم دونوں ہی اس وقت آبادی کی طرف جا رہے ہیں۔ اس نے اشارہ اپنی جیپ کی طرف کیا تو وسیلہ ہنس پڑی۔ جی بالکل یہی بات ہے، لیکن شکریہ، میں خود چلی جاؤں گی۔ اس نے سبھاؤ سے فوراً ہی معذرت کی تو منصب نے بجائے اسے جواب دینے کے اوپر کہیں ہاتھ ہلایا۔ گیٹ بند کر کے نیچے آ جاؤ۔ وسیلہ نے سر اٹھا کر اوپر دیکھا تو منصب رمشا کو نیچے بلا رہا تھا۔ آپ میری وجہ سے؟ وہ جھجک کر رک گئی۔ ارے نہیں، میری بہن گھومنے پھرنے کی بہت شوقین ہے۔ دراصل ادھر ہمارے تھانہ میں ماحول بالکل الگ تھا۔ یہاں کا کھلا ماحول دیکھ کر یہ بہت خوش اور ایکسائٹیڈ ہے۔ مجھے بازار سے کچھ سامان وغیرہ لینا ہے تو میں نہیں چاہتا یہ پیچھے اکیلی رہے۔ منصب نے بھی سنجیدہ لہجے میں وضاحت کی تو وسیلہ سر ہلا کر چپ ہو گئی۔ رمشا کی آمد پر تینوں جیپ میں سڑک پر آ گئی۔ وسیلہ نے اپنے گھر کی لوکیشن بتائی تو منصب بے ساختہ ہلکا سا مسکرا دیا، لیکن کہا کچھ نہیں۔ آپ کیا کرتی ہیں وسیلہ؟ رمشا نے دلچسپی سے پوچھتے سر اس کی جانب موڑا۔ میں نے وکالت کی تعلیم حاصل کی ہے منگورا میں۔ مطلب آپ وکیل صاحبہ ہیں؟ منصب نے میرر سیدھا کرتے بے ساختہ پوچھا۔ وکیل اور پولیس کے خاص تعلق کے حوالے سے چہرے پر مسکراہٹ ابھری تھی۔ جی LLB تو مکمل ہو گیا تھا، لیکن پریکٹس ابھی اسٹارٹ نہیں کر سکی۔ میری امی کی طبیعت کچھ خراب رہنے لگی تو میں واپس آ گئی۔ کیا ہوا آپ کی امی کو؟ رمشا نے فوراً پوچھ بھی لیا۔ انہیں ڈائبٹیز کا پرابلم ہے۔ تو گھر میں اور کوئی نہیں کیئر کرنے والا؟ منصب نے ہی سوال کیا۔ جی 2 بہنیں ہیں، ایک بڑی ایک چھوٹی، وہ بتاتے ہوئے مسکرا دی۔ لیکن امی کو تسلی نہیں ہوتی میرے علاوہ۔ ویسے اب وہ مجھ سے کہہ رہی ہیں کہ پریکٹس شروع کر دو۔ جی بس یہیں۔ اس نے رکنے کا اشارہ کیا تو منصب نے کار کو ایک سائڈ پر روکا۔ آئیں رمشا، آپ دونوں اندر آئیں، میری امی کے ہاتھوں کے مزیدار چائے پئیں۔ اس نے اخلاقاً ہی نہیں، پورے دل سے دونوں کو آفر دی۔ وہ ابھی تو نہیں وسیلہ جی، مجھے واقعی بازار سے کافی کچھ خریدنا ہے، لیکن بہت جلد ضرور، انشاءاللہ۔ کیوں رمشا؟ اس نے مسکرا کر بہن کو دیکھا۔ انداز بالکل نارمل اور سادگی بھرا تھا۔ رمشا نے بھی تائید میں سر ہلا دیا۔ اوکے، تو پھر بہت جلد نہیں بلکہ کل۔ وسیلہ نے کچھ سوچ کر ہینڈ بیگ سے ایک کارڈ نکال کر رمشا کی طرف بڑھایا۔ مجھے دوسری باتوں میں بتانے کا موقع نہیں ملا۔ دراصل کل سے میری بڑی بہن کی شادی شروع ہو رہی ہے۔ مجھے بہت خوشی ہوگی اگر آپ دونوں میرے مہمانوں کے طور پر اس میں شرکت کریں۔ او ضرور، ہمیں بھی خوشی ہوگی۔ رمشا نے مسکرا کر کارڈ وصول کیا اور وسیلہ دروازہ کھول کر باہر نکل آئی۔ وسیلہ جی، منصب نے جاتی ہوئی وسیلہ کو آواز دے کر روکا تو وہ مڑی۔ اتفاق سے وہ میرا آفس ہے۔ لبوں پر معنی خیز شرارتی سی مسکراہٹ تھی اور انگلی کا اشارہ تھوڑا پیچھے اونچائی کی طرف۔ وسیلہ نے حیرت سے منہ کھولے انگلی کے تعاقب میں دیکھا۔ اونچا ڈھلانی راستہ جس بڑی بلڈنگ کی طرف گیا تھا وہ ان کے گھر کے بالکل قریب تھی اور لفظ اتفاق کا مطلب بھی صرف وہی سمجھ سکی تھی۔ اوہ، یہ تو واقعی بالکل قریب ہے۔ وہ ہلکا سا مسکرا دی۔ وہ اسے چھٹا اتفاق کہتے کہتے رہ گئی۔ منصب نے جیب آگے بڑھا دی اور رمشا پلٹ کر دور تک اسے ہاتھ ہلاتی رہی۔ بہت پیاری لگ رہی ہو ریم۔ وسیلہ نے تحریم کی تھوڑی اونچی کی تو وہ جھیم کر مسکرا دی۔ مہندی کا فنکشن اسٹارٹ ہو چکا تھا۔ تحریم پیلے اور سبز لباس میں بہت ہلکے میک اپ کے ساتھ بہت پیاری اور معصوم لگ رہی تھی۔ ہاں لیکن مسکراؤ ذرا کم آپ ہی۔ ایلیا نے بھی جھک کر حصہ لیا۔ ایک وہ آپ کے سڑو ہیں، شکل تو دیکھو، لگتا ہے فرار ہونے کا سوچ رہے ہیں۔ ایلیا نے ابرو سے بائیں جانب اشارہ کیا تو ریم نے جہاں منہ پر ہاتھ رکھ کر ہنسی روکی، وسیلہ نے ایلیا کے سر پر ایک چپت جمائی۔ شرم کرو، اب تو پیچھا چھوڑ دو بیچارے مومن کا۔ ہاں جیسے وہ چھوڑ دیں گے میرا پیچھا۔ ایلیا نے خفگی سے منہ بسورا۔ ابھی بھی ڈانٹ کھا کر آئی ہوں۔ لا حول ولا قوت، اب کس بات پر ڈانٹ کھا لی؟ آگے بھی کھاتی رہوں گی اللہ کے فضل و کرم سے۔ میرے کاموں کو دیکھتے ہی منفی اینگل سے ہیں۔ ایک ذرا سی مٹھائی ہی تو بانٹی تھی گلی کے معصوم بچوں میں۔ اف ایلا، یار پہلے فنکشن تو اچھی طرح نمٹ جانے دو، مہمانوں کے لیے مٹھائی کم بھی پڑ سکتی تھی۔ ٹھیک ہی تو کہہ رہے تھے بیچارے۔ بس یہی تو المیہ ہے۔ وہ باقاعدہ روٹ گئی۔ غریبوں کو بچا کچا دے کر ہم سمجھتے ہیں ثواب کما رہے ہیں۔ یار ان کو اگلے دن اسپیشلی خرید کر کھلا دینا، لیکن ابھی ضروری ہے کیا؟ وسیلہ کی نظریں داخلی دروازے سے اندر آتی رمشا پر گئیں تو وہ فوراً ادھر بڑھ گئی۔ جی جی، اور جیسے اگلے روز خرید کر اسپیشلی کھلا دیا تو ان کے مہا سڑو کوئی اور نکتہ تو اٹھائیں گے نہیں۔ ایلیا باوجود وسیلہ کے وہاں سے چلے جانے کے بڑبڑائی گئی۔ آئے رمشا، آئیے بھائی۔ وسیلہ نے آگے بڑھ کر گھبرائی گھبرائی رمشا کا ہاتھ تھام لیا۔ وہ ڈھیر سارے اجنبی چہروں میں یقیناً اسی کو ڈھونڈ رہی تھی۔
او وسیلہ، ماشاءاللہ آج تو پہچانی بھی نہیں جا رہی۔ رمشا نے فیروزی اور گولڈن فراک میں ملبوس خوبصورت ہیئر سٹائل اور میک اپ والی وسیلہ کو واقعی ذرا مشکل سے پہچانا تھا۔ تھینکس رمشا، آپ بھی بہت پیاری لگ رہی ہیں۔ وسیلہ نے اس سے ملتے پیچھے دور تک دیکھا۔ اور کوئی نہیں ہے ساتھ؟ اور رمشا حیران ہو کر پوچھنے لگی۔ اوہ منصب بھائی، وہ کہہ رہے تھے کہ لیڈیز کا فنکشن ہے، اس لیے وہ مجھے چھوڑ کر واپس چلے گئے۔ ایسی کوئی بات نہیں، مکس گیدرنگ ہے، لیکن چلیے آ جائیں۔ وہ رمشا کو لیے تحریم اور ایلیا کے پاس آئی، پھر امی اور ندرت مومانی سے بھی ملوایا۔ تھوڑا ہنسنے مومن، تحریم نے دور ہو کے بیٹھے مومن سے سرگوشی کی اور وہ تو تحریم کے نزدیک آنے پر ہی بتک گیا۔ آرام سے بیٹھو تحریم، مسکرانے میں کیا جاتا ہے آپ کا؟ مووی اور پکچرز ہی اچھی آ جائیں گی۔ مسکرا تو رہا ہوں۔ اس نے ہنسنے کی کوشش کی، جس پر تحریم نے بڑی مشکل سے کہہ کہا روکا۔ مومن بالکل ہی جھیمپو تھا، پبلک میں اس کی سٹی گم ہو جاتی، اور آج تو فنکشن ہی اس کی اپنی مہندی کا تھا۔ خود پہ ٹکی نظریں اسے اچھا خاصا نروس کر رہی تھیں۔ اچھا ہنسو مت اور وسیلہ کو ڈھونڈو۔ مومن نے بظاہر سامنے دیکھتے ہولے سے لب ہلائے۔ کیوں؟ وسیلہ سے کیا کام ہے؟ ریم نے تعجب سے دیکھا۔ یار مجھے نکلنا ہے ادھر سے، خواتین کا ایک ٹولہ اسی طرف آ رہا ہے اور مجھے بالکل انہیں فیس نہیں کرنا۔ وہ مومانی اور عروبہ کے ساتھ ادھر آتی خواتین کو دیکھ کر ابھی سے نروس ہونے لگا۔ بیٹھے رہیں، کچھ نہیں ہوتا۔ چپ کرو تم تو، اس نے نتنے پھلائے اور پاس سے گزرتی ایلیا کا فوراً ہی اٹھ کر راستہ روکا۔ وہ تم کیا کہہ رہی تھی ایلیا؟ کہاں مٹھائی بانٹنی ہے؟ ہیں؟ ایلیا کی آنکھیں تو اس خوشقلقی پر ابل ہی پڑیں۔ یہ اپنے مومن بھیا ہی تھے کیا؟ چلو چلو، لیٹ ہو جائیں گے۔ وہ اس کے بازو پر دھکا دیتے نکل کھڑا ہوا۔ تحریم نے تعصب سے اس کی پشت کو دیکھا۔ قریب آ جانے والی خواتین بھی جاتے مومن کو مایوسی سے دیکھ رہی تھیں۔ ادھر ایلیا کی الگ سٹی گم تھی۔ آپ واقعی مٹھائی بانٹیں گے؟ ایلیا کو لگا شاید بچوں کی مسکینیت نے اندر کہیں جوش مارا ہے۔ پاگل ہوں کیا؟ مومن نے آنکھیں نکال کر گھورا۔ اور تم بھی مجھے ان ٹوکروں کے آس پاس کہیں مت دکھائی دینا۔ رج سے نکلتے ہی مومن نے تیور دکھائے۔ ہائے اللہ، آپ ہی تو کہہ رہے تھے۔ ایلیا کو ہرگز اپنے کانوں پر شبہ نہیں گزرا تھا۔ انہوں نے واقعی یہی کہا تھا۔ مجھے ان عورتوں کے جھرمٹ سے نکلنا تھا۔ چلو بھاگو تم۔ وہ ناک سکیڑ کر دوسری جانب نکل گیا اور ایلیا نے جل کر اس کی پیٹھ دیکھی۔ اللہ قسم، ایسے ہی منافقوں کو غریبوں کی ہائے لگتی ہے۔ بی بی جی، وہ منشی جبر خان کا بیٹا آیا ہے حارث۔ مسرت نے دھیرے سے آواز دی، لیکن شہناز چونک کر اٹھ بیٹھی۔ حارث؟ اچھا، بیٹھک کھلوا دی؟ جی بی بی، کہہ رہا تھا آپ سے کوئی ضروری کام ہے، میں نے بٹھا دیا ہے بیٹھک میں۔ ہاں ہاں ٹھیک ہے۔ شہناز نے فوراً اپنی کالی چادر اچھی طرح اپنے گرد اوڑھی۔ کمال خان کی وفات کے بعد گزرے 1.5-2 برس میں حویلی کے اکثر معاملات اس نے اپنے ہاتھ میں لے رکھے تھے۔ ارحم ڈیرے پر بیٹھتا ضرور تھا، لیکن فیصلے وہ ماں کی مرضی کے مطابق ہی کرتا، اور یہ کام تو شہناز نے کافی وقت سے حارث کے ذمے لگا رکھا تھا۔ سلام بی بی۔ حارث بی بی شہناز کو دیکھتے ہی مؤدب سا اٹھ کھڑا ہوا۔ وعلیکم السلام۔ کیسا ہے حارث بچہ؟ کدھر ہوتا ہے آج کل؟ پہلے سوابی میں تھا بی بی، 1.5 سال ادھر ہی گزرا، تب بھی آپ کے کام سے غافل نہیں رہا، پر آج کل ادھر تیمر گراں میں ہوں۔ اور کوئی خبر؟ شہناز کی آنکھوں میں تجسس کی لو تھی۔ جی بی بی، وہ مل گئی ہے۔ اچھا؟ شہناز کا بے یقینی سے منہ کھلا تھا۔ کہاں؟ ادھر میاں دم میں ہے۔ میاں دم؟ شہناز نے شدید حیرت سے دہرایا۔ ارحم سے تو کچھ نہیں کہا نا ابھی؟ نہیں بی بی، ارحم خان سے تو ملاقات ہی نہیں ہوئی۔ ہاں صحیح، کہنا بھی مت۔ شہناز کا دماغ میاں دم کی بات کش سے گونجنے لگا تھا۔